बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 3-4 अहम तरीन चीज़ें जो आपके गोश गुजार करनी है। नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तानी अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ख़तरनाक धमकियां दी गई। इमरान खान की जानिब से रद्द अमल के तौर पर आज रात कौम से अहम तरीन खिताब का ऐलान, उसकी तफसीलात क्या वो भी आपके सामने रखेंगे। इसी दौरान पीडीएम की इत्तेहादी जमातों का एक इजलास होता है और इस इजलास के अंदर कुछ लतीफ़े सामने आते हैं। वो लतीफ़े भी आपके गोश गुजार करने हैं, ऐसे लतीफ़े कि जिनके ऊपर ज़राए के मुताबिक GHQ में भी हैरानी पाई गई। और इमरान खान का अहम तरीन इंकशाफ के जनरल बाजवा दोस्ती चाहते थे, किस से और क्यों, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको हम ये बताएं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो इकानमी की सूरत हाल है वो है इंतहाई खौफनाक और परेशान। लेकिन इसके बावजूद पीडीएम की जो जमातें हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रिंग रही। मार्च में महंगाई की जो शर्रा है वो 35 से 40% के दरमियान रही, जो कि 1965 के बाद 35 के अंदर शामिल कर लीजिए 23 बरस, तो ये बन जाते हैं जनाब कितने, 35 में 23 जमा कर लें तो 58 बरस की ये बुलंद तरीन शर्रा है। यानी इससे पहले 1965 के अंदर इतनी महंगाई थी, वो भी जंग की सूरत हाल थी। और आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ने में इसकी जो है वो तस्दीक कर दी है कि जुलाई 1965 के अंदर इतनी पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह थी जितनी इस वक्त है। और सबसे ज़्यादा जो है वो सालाना इजाफा ट्रांसपोर्ट, मशरूबात, तफरी, खाने पीने की अशिया, रेस्टोरेंट, घरेलू सामान, सेहत की चीज़ें, कपड़े, जूते, हाउसिंग, यूटिलिटीज़, तालीम, मवासलात, यानी तमाम तर जितनी भी चीज़ें हैं उन पर महंगाई की शर्रा 35 से 40% मुकम्मल तौर पर यह हुकूमत नाकाम हो चुकी। और आपको याद होगा कि जब यह हुकूमत आई थी तो उस वक्त के DJSPR ने यह कहा था कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर हो रही है, डॉलर की कीमत भी नीचे आई है। लेकिन अब बड़ा अरसा हो गया, नए तर्जमान की जानिब से इस मौजूदा हुकूमत की इकानमी के हवाले से कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया। यह है वो सूरत हाल के जिस सूरत हाल के अंदर मैं सबसे पहले एक लतीफ़ा पीडीएम का आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर इसकी तफसीलात भी आपको बताता हूँ। क्योंकि नज़र आ रहा है उन्हें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल डट गए हैं। 3 रुकनी बेंच आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा सोमवार के दिन। और आइन और कानून के मुताबिक जब भी फैसला होगा तो पाकिस्तान इंतखाबात की जानिब बढ़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 90 दिनों के अंदर KPK और पंजाब के अंदर इंतखाबात जो हैं वो हर सूरत होना आइन और कानून के तहत ज़रूरी हैं। इजलास होता है मौलाना फजल रहमान साहब की सदारत में। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब कौन साहब हैं? ये वो साहब हैं कि जिनकी सियासी जमात जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की 266 कौमी असम्बली की नशस्तों में से पूरे पाकिस्तान के अंदर 10 नशस्तें तो दूर की बात 5 नशस्तें भी हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। और मौसूफ इस वक्त पूरी पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इजलास के अंदर शामिल होते हैं तो नवाज शरीफ वो साहब के जो गुज़श्ता 3 बरसों से पाकिस्तान में 50 रुपये, पाकिस्तान से 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भागे हुए हैं। और जिनकी सियासी जमात की हालत यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के चंद 4 से 6 अजला की सियासी जमात है और वहाँ पर भी वो इमरान खान से 90% ज़मीनी इंतखाबात गुज़श्ता 1 साल के अंदर हार चुकी है। इजलास के अंदर शामिल हैं तो आसिफ जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी, वो सियासी जमात जो कि सिर्फ और सिर्फ अंदरूने सिंध के 2-3 डिवीजन्स की सियासी जमात है और जिसकी सूरत हाल ये है कि उसको अपने जो शहरी इलाका है सिंध का, वहाँ पर किसी किस्म की कोई उनका किसी किस्म का कोई वोट बैंक नहीं है। धौंस और धांधली के जरिए जीतना चाहते हैं। 50 बरसों से जायद हो गए सिंध के इक़्तिदार के ऊपर काबिज हैं, लेकिन आज भी सिंध में आटे की तकसीम के दौरान एक दिन के अंदर 10-10 बंदे शहीद हो जाते हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर किसी किस्म का इनका कोई वोट बैंक नहीं है। इजलास के अंदर शामिल हैं तो नूरानी साहब के साहबजादे जो कि कराची के एक हल्के से 5000 वोट भी हासिल नहीं कर सकते। इजलास में शामिल हैं तो महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि बलूचिस्तान के एक हल्के के अंदर से शायद अपना उम्मीदवार खड़ा करें तो जीत जाएं, बाकी किसी जगह पर उनके कोई चांसेस नहीं है। इजलास के अंदर शामिल है तो जनाब जहाँ पर वो काफ लीग जो कि इमरान खान की मरून मिन्नत 4-6 नशस्तें तो हासिल करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं। अगले आम इंतखाबात के अंदर इस इजलास के अंदर शामिल हैं तो बुगटी साहब के जनाब पोते शाहजैन बुगटी या दीगर जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इस किस्म की जो सियासी जमातें
جن کا کسی قسم کی کوئی ووٹ بینک سوائے چند ایک دو حلقوں کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر نہیں ہے، اور وہ جناب چیلنج کرنے جا رہے ہیں عمران خان کو، یا خلاف بات کر رہے ہیں عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کے رہنما، جو کہ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر، کشمیر کے اندر حکومت میں ہیں۔ حال ہی میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں انہوں نے چھوڑی ہیں۔ بلوچستان کے اندر وہ بڑے پارٹنر کے طور پر رہے، کراچی کی سب سے بڑی جماعت سندھ کے شہری علاقے کی، اور سندھ کے اندر بھی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد اندرونی سندھ کے علاقوں میں دوسری بڑی سیاسی جماعت، اور تمام تر سروے یہ باتیں بتا رہے ہیں، انکشاف کر رہے ہیں ملکی اور غیر ملکی کی آئندہ عام انتخابات کے نتیجے میں عمران خان نہ صرف قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے جا رہے ہیں، بلکہ پنجاب خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت، اور سندھ میں سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنا سکتے ہیں، بلوچستان میں بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ اب یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ آپ پی ڈی ایم کے اس لطیفے پر ہنسیں جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ پی ڈی ایم کا یہ لطیفہ تھا جناب، ایک ہی اعلامیے کے اندر یہ 2 جملے تھے، انجوائے کیجئے ذرا اس کو۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم اس 3 رکنی بینچ کو مسترد کرتی ہیں، اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو نہیں مانیں گی، فیصلہ نہ ماننے کا اعلان کرتی ہیں، اور دوسری جانب اگلے ہی لمحے اسی اعلامیے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ کا جو فیصلہ 2-1 سے آیا، یعنی ان کے ساتھ جسٹس امین تھے، جسٹس شاہد نے ان سے اختلافی نوٹ لکھا، 2-1 کا وہ جو فیصلہ تھا اس کے متعلق پی ڈی ایم کا یہ اجلاس کہتا ہے کہ اس فیصلے کا احترام سب کے اوپر لازم ہے، اس فیصلے کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہے نا کتنا بڑا لطیفہ؟ یعنی ایک طرف تو اسی سپریم کورٹ کے اندر 3 رکنی بینچ میں سے 2-1 کا ایک فیصلہ آتا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیصلہ دیتے ہیں ایک ایسے کیس کے اندر جو ان کے سامنے نہیں تھا، اور جس کے حوالے سے آلریڈی پہلے 5 رکنی بینچ فیصلہ کر چکا کہ سو موٹو کس کا اختیار ہے چند عرصہ پہلے، اس کے اوپر وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا سرکولر آتا ہے اور وہ اس فیصلے کو مسترد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس فیصلے کے اوپر پی ڈی ایم کہہ رہا ہے کہ اس فیصلے کا سب احترام کریں، اور ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اس وقت جو 3 رکنی بینچ کام کر رہا ہے، سماعت چل رہی ہے جہاں پہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے حوالے سے، اس کے فیصلے کو وہ نہیں مانیں گے۔ تو جناب یہ ہے ان کی صورتحال، کیونکہ یہ مکمل طور پر نہ صرف ان کا ذہنی توازن خراب ہو چکا، کسی قسم کی عوام کے اندر ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، بے شرمی کی تمام تر یہ جو حدود ہیں یہ کراس کر چکے ہیں، اور اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے گند ڈالا جائے۔ 3 رکنی بینچ کے بائیکاٹ کا فیصلہ نواز شریف نے بھی توثیق کر دی، یہ خبر جنگ جیو گروپ نے جاری کی، اور کہا گیا جناب کہ انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے تبھی غیر جانبدار ہوں گے، اور ایک ہی دن اگر الیکشن سے انحراف کیا گیا تو یہ سیاسی بحران ہوگا۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے کہا جناب کہ اکثریتی فیصلہ جو 4 رکنی تھا اس کو مانتے ہوئے موجودہ عدالتی کارروائی ختم کر دی جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 9 رکنی بینچ بنا، وہ ریکنسٹیٹیوٹ ہوا، اس کے بعد پھر 5 رکنی بینچ بنا، 5 رکنی بینچ میں سے 3-2 کا فیصلہ آیا، اور اب یہ ان کی گنتی نہیں خراب، ان کی نیت خراب ہے، اور تمام تر آئین اور قانون کے تقاضے بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں آج مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، نواز شریف اور اس طرح کی دیگر سیاسی جماعتیں کہ جناب وہ والا فیصلہ مانیں، اور یہ جو 3 رکنی بینچ فیصلہ کرنے جا رہا ہے یا یہ جو سماعت کر رہا ہے اس کو نہ مانیں، اور کہا جا رہا ہے جناب کہ یہ جو ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہے نا۔ بہت بڑا لطیفہ، آپ نے یقیناً اس کو انجوائے کیا ہوگا۔ اسی دوران جناب ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آتی ہے کہ عمران خان صحافیوں سے ملاقات کرتے ہیں اور سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے متعلق وہ انکشاف کرتے ہیں، کیونکہ ان دنوں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے خبریں چل رہی ہیں کہ غیر تصدیق شدہ کہ جناب پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ طور پر جو تجارتی تعلقات ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، اور ابھی تک حکومتی سطح پر ان کی کوئی تصدیق تو نہیں کی گئی، لیکن بڑی ہی جو ہے وہ شور ہے بڑا سوشل میڈیا کے اوپر اس کے حوالے سے، اور لوگ طرح طرح کے جو دعوے ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ چند عرصہ پہلے عمران خان کے سخت ترین مخالف حامد میر کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا تھا کہ عمران خان کے دور حکومت میں ان پر سخت ترین دباؤ رہا عمران خان کے اوپر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، لیکن عمران خان نے نہ صرف یہ دباؤ برداشت کیا، سخت ترین دباؤ، بلکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور بعد میں جا کے انہوں نے اس کی قیمت بھی بھگتی۔ آج عمران خان نے یہ انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ بھارت سے دوستی چاہتے تھے، جس کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا گیا،
اس سے پہلے بھی مختلف کالم نگاروں کے کالمز میں یہ بات ہو چکی ہے، جاوید چودھری بھی اس جانب اشارہ کر چکے ہیں۔ عمران خان نے صحافیوں سے ملاقات کی اور کہا کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر حملے کا کوئی جواز نہیں تھا، گھر پر حملے سے متعلق کیس تیار کر لیا ہے، جلد ہی فائل کر دیا جائے گا۔ نگران حکومت کو نیوٹرل کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کر رہے۔ محسن نقوی آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور جرائم پیشہ ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ عارف الوی اب اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، اور شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کو دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے بحال کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ اس کے حوالے سے آگے چل کر آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، 90 دن میں الیکشن نہ کروائے گئے تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے۔ یہ لوگ کس قانون کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں بحال کریں گے؟ یعنی یہ بات بھی عمران خان نے کی، کس قانون کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں بحال کی جائیں گی؟ کیا اس قسم کی بھی کوئی بات چل رہی ہے؟ بحالی کے حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ آج نواز شریف نے جو سیدھی دھمکیاں دی اور پھر ان دھمکیوں کے نتیجے میں پی ڈی ایم کا یہ اعلامیہ سامنے آیا۔ نواز شریف نے لندن کے اندر بیٹھ کر یہ انیشیٹو لیا، وہاں کل انہوں نے پریس کانفرنس کی، آج اجلاس کے اندر شرکت کی، اور جس میں انہوں نے سپریم کورٹ پر باقاعدہ طور پر حملہ کیا۔ اس سے پہلے 1997 میں بھی وہ کر چکے ہیں، اور اب سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننے سے انکار۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بتایا جائے ہمیں۔ عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے گزرے برسوں کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے کس فیصلے کو قبول نہیں کیا، کس فیصلے پر وہ اعتماد انہوں نے نہیں کیا۔ تنقید وہ ضرور کرتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عدلیہ کے ساتھ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے رہے، اور اب بھی عمران خان اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جناب باجوہ ایک روز کچھ کہتے ہیں، دوسرے روز اپنی بات سے مکر جاتے ہیں۔ جناب باجوہ کے خلاف احتساب فوج کے اندر سے ہونا چاہیے، اور جناب باجوہ بھارت سے دوستی چاہتے تھے، اور سب کچھ بھول کے، میں چاہتا تھا کہ یہ باقاعدہ ایک طریقے کے تحت ہو، لیکن وہ چاہتے تھے سب کچھ بھول کے، اور مجھ پر دباؤ بھی ڈالا کیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کا مکمل بلیک آؤٹ جاری ہے، سوشل میڈیا کو بھی یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جناب پاکستان تحریک انصاف نے کچھ اہم ترین ملاقاتیں کی، آج اہم ترین اور بڑی ملاقاتیں تھیں، اور عمران خان نے ٹاسک سونپا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور ایم کے ایم اور جماعت اسلامی کے ساتھ ساتھ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ یہ رابطے ہوئے۔ صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی نے عمران خان کی ہدایت پر مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا، ملاقاتیں کی، اور چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو اگر سزا ہو جاتی تو آج سانحہ زمان پارک نہ ہوتا، اور جوڈیشل انکوائری کے ملزموں کی سر فہرست محسن نقوی آئی جی پنجاب ہیں، اور زمان پارک واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، اور آئی جی پنجاب انتظامیہ اور پولیس علی بلال کی شہادت میں برابر کے قصوروار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی مثال بنائی جائے تاکہ آئندہ انتظامیہ اپنے اختیارات اپنے گریبان تک رکھ کے انتظامیہ کے تمام قصوروار افراد کو کٹہرے میں لایا جائے۔ انہوں نے چودھری پرویز الہی نے ایم کے ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور وسیم اختر سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ پرویز الہی نے ڈاکٹر طاہر القادری کے صاحبزادے اور خرم نواز گنڈا پور سے بھی بات چیت کی، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، اور اسی طرح سے ایک اور وفد جس کے اندر سینیٹر اعجاز چودھری اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جناب اسد عمر شامل تھے، وہ دونوں جناب وہ وفد وہ جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ پہنچا، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق سے ملاقات کی، اور دونوں جماعتوں نے مستقبل میں بھی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پھر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے بھی مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات کی۔ یعنی یہ ایک دن کے اندر یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، اسد عمر اور اعجاز چودھری، 4 سیاسی جماعتوں سے انہوں نے رابطے کیے، پاکستان عوامی تحریک، مجلس وحدت المسلمین، ایم کے ایم اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی، ان تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر انہوں نے جو تمام تر ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے وہ جناب رکھی ہے ان کے سامنے، کیونکہ عمران خان سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے شیورٹی دی ہے، یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ سیاسی ٹمپریچر کم کرنے کے حوالے سے اپنا مکمل اور بھرپور جو کردار ہے وہ جناب ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ دوسری جانب حکومت کیا کر رہی ہے، حکومت کا جو اعلامیہ ہے جو ان کی پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کا ہے، وہ مکمل طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف اس وقت کھلی اعلان جنگ ہے، اور نظر آ رہا ہے آج انہوں نے اس بات کا اعلان کر کے کہ وہ یہ فیصلہ نہیں مانیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کروانے کے حوالے سے حکم جاری کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آئین اور قانون کے مطابق، تو وہ اس آئین اور قانون کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے
ماننے سے انکار کرتے ہوئے ملک میں الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اسی جانب شاہ محمود قریشی نے بھی اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ عدالت آئین کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے تو انتخابات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ عدلیہ آئین کا تحفظ کر رہی ہے، وہ خود کو تنہا نہ سمجھے، ہم عدالتی فیصلے کے منتظر ہیں اور نئے انتخابات کی بالکل توقع کر رہے ہیں۔ حکومت عدالتی فیصلہ کیسے نہیں مانے گی؟ یہ کون ہوتے ہیں نہ ماننے والے؟ پوری قوم ان کا محاصرہ اور ان کا محاسبہ کرے گی۔ عدلیہ اگر آئین کا تحفظ کر رہی ہے تو وہ خود کو تنہا نہ سمجھے، عوام اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس عدلیہ کے ساتھ ہیں۔ تو جناب یہ تھی آج تک کی، اس وقت تک کی، اب تک کی تمام بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹس۔ عمران خان کا خطاب تھوڑی دیر بعد ہوگا قوم سے، اس کی مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔